अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज ईरान अमेरिका जंग की वजह से पूरी दुनिया एक ईजानी कैफियत में मुब्तला हो चुकी है। लोग उकता गए हैं, तंग आ गए हैं इस जंग से। आया इस जंग का अंजाम क्या होगा, इस जंग के नताइज क्या होंगे, ये वो सवालात हैं जो आज दुनिया का हर शख्स जो इस जंग से मुतासिर है उसके जहन में ये सवालात हैं। क्या अमेरिका और इजराइल अपनी शिकस्त तस्लीम करके इस जंग से राय फरार इख्तियार करेंगे? क्या ईरान का रिजीम चेंज होगा? क्योंकि जो आलात दिखाई दे रहे हैं उससे नहीं लगता ना ईरान का रिजीम चेंज होगा और ना ही अमेरिका और इजराइल शिकस्त तस्लीम करके पीछे हट जाएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सालिसी की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान एक बहुत ही नुमाया किरदार का आमिल मुल्क बन चुका है, ख़ास तौर पर ईरान अमेरिका जंग में जो अपना किरदार अदा कर रहा है सालिसी के हवाले से, बल्कि पूरी सालिसी के किरदार की क़यादत कर रहा है पाकिस्तान इस वक्त। आप देख रहे हैं कि कल ही मिस्र, टर्किया और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा यहाँ पहुँचे हैं। यही बातें हुई तकरीबन चारों ममालिक के जो वज़ीर ख़ारजा बैठे हैं और इस खित्ते में जो सूरत-ए-हाल बिगड़ी है इस जंग की वजह से उस पर बातचीत हुई है और पाकिस्तान के किरदार को सब ने सराहा है। ना सिर्फ इन ममालिक ने बल्कि बराह रास्त ईरान ने भी इसको सराहा है और अमेरिका ख़ुद तारीफ़ कर रहा है पाकिस्तान के सालिसी किरदार की। लेकिन सवालात वही अपनी जगह हैं कि आया इस जंग का अंजाम क्या होगा, कब ख़त्म होगी? ये जो सालिसी है ये जो सालिसी अदा की जा रही है इसके नताइज आएंगे, जंग किसी हद तक ख़त्म होगी या नहीं? ये वो सवालात हैं नाजरीन। आज हम अपने टॉपिक में बात करेंगे, तफसीली बात करेंगे और आपको तफसील से समझाने की कोशिश करेंगे कि आया इस जंग के जो मंतकी अंजाम हैं वो क्या होंगे, इसके नताइज क्या निकलेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इस बात पर, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि नाज़रीन ये जंग अब महज जंग नहीं है, ये एक बैनुल-अक़वामी सियासी और मुआशी बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका है। एक तरफ सियासी तनाव आलमी दुनिया में बढ़ता जा रहा है, कशीदगी बढ़ती जा रही है। अमेरिका अपने ट्रुप्स मशरिक़ वस्ता में तवत्तुर के साथ भेज रहा है और अमेरिका की तरफ से ये ऐलानात हैं कि वो किसी वक्त भी जो खार्क जजीरा है उसको जो है ना अपने कंट्रोल में लेगा और आपने उर्मज़ को भी अपने कंट्रोल में लेगा। और कल एक नई बात भी सामने आई है, अमेरिका ये भी कोशिश कर रहा है कि जो ईरान के पास अफजुदा यूरेनियम है वो भी किसी ऑपरेशन के तहत, और कितना पेचीदा कितना ख़तरनाक ये ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन अमेरिका इसके बारे में सोच रहा है कि अपने दस्ते भेजे और ये जो अफजुदा यूरेनियम ईरान के पास है उसको अपने कंट्रोल में रहे। ये तमाम बातें भी हो रही हैं और दूसरी तरफ जो है ना वो मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप वसूख से ये बातें कह रहे हैं, फ़ख्र से बातें कह रहे हैं कि ये ईरान के साथ हमारे अच्छे मुज़ाकरात हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ना सिर्फ बिलवास्ता बल्कि बराह रास्त भी हो रहे हैं। कल ही इन्होंने ये बयान दिया था और उन्हीं मुज़ाकरात की बदौलत तो फ़ख्र से कह रहे हैं ईरान ने 20 ऑयल टैंकर्स को जो है ना वो आपने उर्मज़ से गुजरने की इजाज़त दी है, वो सिर्फ पाकिस्तान के झंडा लगने के बाद। ये मतलब है कि अब आपने उर्मज़ से वो जो ऑयल टैंकर गुजरेगा जिस पर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा होगा, बाकी नहीं गुजर सकेगा। लेकिन इसका भी वो क्रेडिट पाकिस्तान को दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि पाकिस्तान की सालिसी की वजह से ये हो रहा है। एक तरफ सालिसी हो रहा है, मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ जो है ना वो जंग भी चल रहा है, जंग जारी है, शिद्दत के साथ जारी है। कल आप देखें इजराइल और अमेरिका ने इतनी बड़ी बमबारी की है कि जो तवानाई के तनसीबात हैं ईरान के, तेहरान ख़ास तौर पर इसके जद में आया है और तेहरान की जो बिजली है वो कई घंटे तक जो है ना वो बंद हुई। इसी तरह और भी शहरों के नाम आ रहे हैं। तो 10 दिन की जो है ना एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने तोसी भी दी थी कि भाई तेल के तनसीबात और तवानाई के तनसीबात पर हमला नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमले हो रहे हैं और दूसरी तरफ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। तो ये एक मखमसा सा है, मतलब पूरी दुनिया एक तज़ब्ज़ुब में है कि क्या होगा, आया ये जंग ख़त्म होगी नहीं होगी। अब आते हैं फ़र्दन हम इस पर गुफ्तगू करेंगे कि आया ये जंग ख़त्म होगी या नहीं, या ये अपनी मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी या नहीं। सबसे पहला जो नुक्ता है जो सबसे अहम है नाजरीन, जो अभी चल रहा है
مطلب ایک طرف مذاکرات بھی جاری ہیں اور دوسری طرف محدود جنگ بھی جاری ہے۔ محدود ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ اب تک زمینی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، بڑے پیمانے پر کارروائیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ ایک طرف امریکہ فضائی حملہ کر رہا ہے اور دوسری طرف ایران اپنی دفاع کے لیے میزائل اور ڈرونز جو ہے نا وہ خاص طور پر اسرائیل اور باقی جو خلیجی ممالک میں امریکی بیسز ہیں ان کو نشانہ بنا رہا ہے۔ تو یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرف محدود لڑائی جو روایتی لڑائی ہے وہ جاری ہے اور دوسری طرف مذاکرات بھی ہو رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور اس میں یہ ہوگا کہ ایران اس روایتی جنگ کے ساتھ ساتھ جو اس کے پروکسیز ہیں، عراق، لبنان، مصر اور حوثی جو ہیں یمن کے، وہ ان کو جو ہے نا متحرک کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ لبنان میں تو ویسے بھی حزب اللہ کارروائیاں کر رہا ہے، دوسری طرف عراق نے بھی جو ہے نا اس جنگ میں باقاعدہ شمولیت اختیار کی، حوثیوں کو بھی موقع ملتا ہے، وہ بھی اپنی کارروائیاں کرتے ہیں۔ تو اس طرح دیکھا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو روایتی جنگ ہے یہ روایتی جنگ مزید وسیع بھی ہو سکتی ہے اور یہ پروکسیز کی شکل اختیار کر سکتا ہے، اور اسی طرح جو اسرائیل اور امریکہ کی کارروائیاں یہ بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دوسری طرف عالمی جو دباؤ ہے وہ بھی شدت کے ساتھ سامنے آ رہا ہے۔ جو تیل کی قیمتیں ہیں، جو تیل کی وجہ سے دنیا بھر میں مہنگائی جو ہے نا وہ عروج کو پہنچ رہا ہے، اس کی وجہ سے ایک دباؤ ہے، عالمی دباؤ ہے کہ کسی صورت میں یہ جنگ ختم ہو اور تاکہ دونوں فریق جو ہے نا وہ بیٹھ کر ایک ٹیبل پر بیٹھ جائیں، ایک میز پر بیٹھ جائیں اور یہ جو ہے نا وہ جنگ ختم کریں۔ لیکن فی الحال جو آلات دکھائی دے رہے ہیں اس سے نہیں لگتا کہ یہ جنگ ختم ہوگی، نہ یہ جنگ امریکہ اور اسرائیل ختم کرنا چاہ رہے ہیں، نہ ہی ایران ختم کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اسی طرح جو میں نے بتایا کہ جو پہلا جو نقطہ ہے وہ اسی طرح ہوگا، یہ ثالثی کا کردار بھی ادا کرتا رہے گا پاکستان، مذاکرات بھی بالواسطہ براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں، یہ بالواسطہ مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا اور محدود جنگ بھی جاری رہے گی۔ دوسری طرف ممکن ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، جنگ کے نتائج پہ ہم آ رہے ہیں نا، جنگ کے منطقی نتائج، اس کے نتیجے پہ آ رہے ہیں کیا ہو سکتا ہے۔ دوسرا جو نقطہ ہے کہ یہ جنگ طویل جنگ کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ پہلے ہی بتایا کہ ایران اپنے پروکسیز کو استعمال کر کے مختلف ملکوں میں یہ جنگ چھڑ جائے گی، خاص طور پر میں نے جو عراق کا نام لیا، لبنان اور مصر اور اس کے علاوہ یمن، یہاں پر جو ہے نا وہ بڑے پیمانے پر جو ہے نا وہ یہ ممالک بھی اسرائیل اور امریکہ کے خلاف یا جو اس کے اتحادی ان کے خلاف کارروائیاں کریں۔ تو اس نقطے کے مطابق یہ جو جنگ ہوگی یہ طویل جنگ ہوگی اور یہ اسی طرح چلتا رہے گا اور یہ جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ اسی طرح جو تیل کا بحران ہے، چونکہ آبِ ہرمز بند ہے، دنیا کو 20% تیل کی فراہمی معطل ہے، نہیں پہنچ رہا ہے 20% تیل دنیا میں، جس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ اس صورتحال کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ اسی طرح رہے گا، آبِ ہرمز بھی بند ہوگا، مذاکرات بھی ہوں گے اور یہ جنگ طویل شکل اختیار کرتا جائے گا اور دونوں طرف جو ہے نا باتیں ہوں گی، دعوے ہوں گے، جیت کے دعوے ہوں گے، لیکن اس لڑائی میں، اس جنگ میں نہ جیت امریکہ اسرائیل کی ہوگی اور نہ ایران کی جیت ہوگی، کیونکہ یہ جنگ ہارنے اور جیتنے والی جنگ نہیں رہا، یہ اب بین الاقوامی ایک بحران کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اب اس کے آتے ہیں تیسرے نقطے پر۔ ناظرین، اگر صورتحال اسی طرح رہا تو یہ لگ سکتا ہے کہ یہ جنگ ایک وسیع علاقائی جنگ کی شکل اختیار کرے گا، جس میں خلیجی ممالک بھی میدان میں آ سکتے ہیں، جس طرح سعودی عرب نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا یا اس طرف سے یہ کچھ باتیں آ رہی تھی کہ شاید سعودی عرب بھی اس جنگ میں امریکہ کے ساتھ شامل ہو جائے۔ یو اے ای نے تو پہلے ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم باقاعدہ ایران کو جواب دیں۔ اگر ایران نے اسی طرح تواتر کے ساتھ خلیجی ممالک کو اپنے عملوں کا نشانہ بنایا تو ممکن ہے کہ خلیجی ممالک باقاعدہ اس جنگ میں شامل ہو جائیں۔ یہ جنگ جو پوری خطے کی جنگ کی شکل اختیار کر سکتا ہے اور یہ بہت ہی طویل ہوگا، بہت ہی خونخوار ہوگا۔ اس کے سب سے زیادہ جو عالمی منڈی ہے، جو عالمی جو تیل کی منڈی ہے، جو عالمی جو تجارت ہے، جو عالمی اقتصادیات ہے، ان تمام پر اس کے بہت ہی برے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور یہ ممکن ہے کہ یہ ایسا ہو اگر یہ جنگ اسی طرح طول پکڑتا گیا اور یہ ایک خطے کی جنگ شکل اختیار کرتا گیا۔ اس میں واضح بات ہوگی نا کہ ابھی جو جنگ جاری ہے اس کی وجہ سے
جو تیل عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ 116 سے 120 ڈالر تک جا پہنچی ہیں فی بیرل۔ اگر یہ علاقائی جنگ شکل اختیار کر گیا اور خلیجی تمام ممالک اس میں شامل ہو گئے، اور پھر جس طرح ایران کے جو پروکسیز ممالک ہیں وہ اس میں شامل ہو گئے، تو آپ سمجھیں کہ تیل کی قیمتیں کہاں پہنچیں گی۔ تیل کی قیمتیں ناظرین اگر یہ جنگ اس طرح رہا، خدا نہ خواستہ اگر یہاں تک پہنچا، تو آپ سمجھائیں کہ تیل کی قیمتیں 150 سے 200 ڈالر فی بیرل تک جا پہنچیں گی، اور پھر اندازہ لگا لو کہ کیا صورتحال ہوگی دنیا کی۔ اور مطلب ابھی صورتحال کیا ہے، پوری دنیا میں ایک ایجان سی کیفیت پیدا ہو گئی، لوگ پریشان ہیں۔ کئی ممالک میں جو پیٹرول ہے وہ دستیاب نہیں ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، پیٹرول پمپ بند ہو رہے ہیں۔ آسٹریلیا جیسے ملک میں مطلب پیٹرول پمپ بند ہے آسٹریلیا میں، باقی تو بھارت ہے اور کیا کہتے ہیں سری لنکا ہے، تائی لینڈ ہے، کس کی ہم بات کریں۔ آسٹریلیا جیسے ملک میں یہ صورتحال ہے، اسی طرح انگلینڈ میں بھی یہ صورتحال جو ہے نا وہ شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ تو یہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ رہا ہے۔ لیکن اگر یہ جنگ واقعی طویل ہو گئی تو اس کے بہت ہی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اب کیا ہوگا ناظرین؟ اب یہ ہوگا اگر یہ جنگ اسی طرح طول پکڑتا گیا، سیاسی دباؤ شدت اختیار کرتا گیا، دنیا میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف، جو جنگ کی پالیسیوں کے خلاف جو احتجاج ہو رہا ہے وہ احتجاج بھی مزید شدت اختیار کرتا گیا، اسی طرح پاکستان جو ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے اس کا بھی کردار اگر مؤثر ہو گیا تو یقیناً یہ دباؤ بڑھے گا، اور دونوں ملک مجبور ہوں گے کہ وہ آخر میں کسی میز پر بیٹھ جائیں۔ اگر کسی میز پر نہ بھی بیٹھے، جو بیک چینل ڈپلومیسی کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے اس کے تحت بھی جنگ جو ہے نا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنگ کبھی ختم ہوگی، جنگ، کیونکہ ہم اس کا کوئی جو ہے نا روڈ میپ نہیں دے رہے ہیں، کوئی ایسا ٹائم فریم بھی نہیں دے رہے ہیں کہ ناظرین کو ہم بتا دیں کہ جی 1 ہفتے بعد 2 ہفتے بعد یہ جنگ ختم ہوگی، مہینے بعد جنگ ختم ہوگی۔ ہمیں نہیں لگ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے نا قریب میں ختم ہونے کا نام لے۔ جو عزائم امریکہ اور اسرائیل کے ہیں اور اسی طرح جو جذبہ ایران کا ہے، تو دونوں باتوں کو مد نظر رکھ کر ہمیں نہیں لگ رہا ہے کہ یہ قریب میں یہ جنگ جو ہے نا ختم ہو۔ لیکن جو ہم سیاسی دباؤ کی بات کر رہے ہیں، جو مذاکرات ہوتے جا رہے ہیں، جو دنیا میں معاشی بحران پیدا ہوتا جا رہے ہیں، تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ بیک چینل ڈپلومیسی کے تحت جو پاکستان مؤثر کردار ادا کر رہا ہے اس کی وجہ سے دونوں ملک اس طویل جنگ کو مختصر کرنے کی کوشش کریں، یا کسی ایک میز پر بیٹھ جائیں، یا اس کمرے ایک الگ الگ کمروں میں، جس طرح بیک چینل ڈپلومیسی کا جو طریقہ کار ہے، الگ کمروں میں بیٹھ کر جو ہے نا وہ جو ایک ثالثی ہوتا ہے اس کی باتیں دوسرے کمرے تک پہنچاتا ہے، اس کمرے کی باتیں دوسرے کمرے تک پہنچاتا ہے، یہ ثالثی کا کردار ہوتا ہے جو پاکستانی کردار بڑے اچھے طریقے سے، جاندار طریقے سے کر رہا ہے۔ ممکن ہے اس بات پہ تھوڑا بہت یہ جو ہے نا جنگ اس کی شدت کم ہو سکتی ہے، ممکن ہے کہ شدت کم ہو سکتی ہے، لیکن جنگ باقاعدہ ختم ہوگا اس کا ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ یہ جلدی جنگ ختم ہو، جو یہ ایجانی کیفیت پوری دنیا میں پیدا ہو چکی ہے وہ ختم ہو جائے، اور دنیا میں جو تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں وہ کسی حد تک کم ہو جائیں، جس کی وجہ سے جو مہنگائی ہے وہ خاصا ملکوں میں جو ہے نا وہ شدت کے ساتھ سامنے آ رہا ہے مہنگائی۔ تو یہ تمام چیزیں باہم مربوط ہیں اس جنگ سے، جو یہ جنگ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری ہے۔ آخر میں ہم پھر کہیں گے کہ اس جنگ کا نتیجہ یہ نہیں ہوگا کہ اسرائیل اور امریکہ اپنی شکست تسلیم کریں یا ایران اپنا رجیم چینج کرے، لیکن اسی طرح ہو سکتا ہے کہ سیاسی دباؤ، مذاکرات کے بعد یہ آرام سے آہستہ آہستہ خفیہ طریقے سے بہت ہی خاموش انداز میں یہ جنگ کو آہستہ آہستہ جا کر ختم کر دیں۔ نہ کسی کی جیت ہوگی، نہ کسی کا آر ہوگا، نہ اسرائیل امریکہ جیتے گا، نہ ایران جیتے گا، نہ اسرائیل امریکہ ہاریں گے، نہ ایران ہارے گا، لیکن ایک خاموش طریقے سے آرام سے آہستہ آہستہ یہ جنگ ختم ہو سکتا ہے۔ اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، یہاں تک کہ 2 عالمی جنگیں ہوئی ہیں، وہ بھی آخر ختم ہوئی ہیں نا۔ جنگیں تو شروع ہوتی ہیں پھر ختم بھی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ جو جنگ شروع ہے اس کا کوئی ٹائم فریم ہم نہیں دیں گے۔
اور ممکن ہے کہ جو مذاکرات، ہم نے پہلے کہا کہ مذاکرات کی وجہ سے جو پاکستان ایک کردار ادا کر رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ جنگ تھوڑا سا کم شدت اختیار کرے اور پھر آگے جا کر خاموشی سے یہ جنگ ختم ہو۔ ناظرین، آج کے لیے اجازت دیجیے، کل کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اللہ حافظ۔